हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए. Hello, everyone. Assalamu alaikum. It is with immense pleasure that I welcome you all to this groundbreaking event, Pakistan Learning Festival 2021, that seeks to celebrate and preserve multicultural heritage and eco-diversity of Gilgit-Baltistan. मेरा नाम सबीन मुजफ्फर है और मैं फाउंडर और एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ अनानके का, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, digital development platform hai, empowering women through advocacy, awareness, and education. And with me is the very distinguished Zarmeene Ansari, jo ke bani hai Joy of Urdu ke. And here, I'll just take a back seat and ask Zarmeene to please introduce herself. Thank you, Sabine, and I'm with the very distinguished Sabine, जिन्होंने इतना बड़ा और इतना सक्सेसफुल वुमेन इन लिटरेचर फेस्टिवल अभी चंद हफ्ते या महीने पहले उसको बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जो कि पहली दफ़ा हमने ऐसी चीज़ देखी और इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट था कि डिस्टिंग्विश तो आई थिंक इज़ यू. मेरा नाम ज़रमीने अंसारी है. मैं बाय ट्रेनिंग आई एम एन आर्किटेक्ट. मैं आर्किटेक्ट हूँ. मेरी स्पेशलाइजेशन कल्चरल टूरिज्म कंसल्टिंग थी और आजकल मैं जॉय ऑफ उर्दू पे ही अपना वक्त सर्फ करती हूँ. जॉय ऑफ उर्दू एक जुलिस्तानी तंजीम है जो उर्दू के फ़रोग के लिए अपना हिस्सा डालता रहता है, ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू. और पैंडेमिक से पहले हमारे मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स में हम बहुत से लेक्चर्स और रीडिंग ग्रुप्स मुनक्किद करते थे. अब वो सब ऑनलाइन है, तो हम भी एक अब ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म ही हैं. शुक्रिया बहुत बहुत for your words of appreciation. और जो इमेंस काम जॉय ऑफ उर्दू कर रहा है, जो उर्दू की फ़रोग कर रहा है, और उर्दू की फ़रोग के साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टॉलरेंस और जो वैल्यूज़ हैं उनको सेलिब्रेट करता है. तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट. आज की गुफ्तगू हमारी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्टोरी टेलिंग फॉर इंक्लूजन एंड जेंडर्ड रोल्स, इमर्जिंग जॉनरास इन चिल्ड्रंस लिटरेचर. सो ये टॉपिक बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं. और अभी थोड़ी देर पहले मैं और ज़रमीने डिस्कस कर रहे थे कि हम ये सेशन कैसे करेंगे. पहले मैंने सोचा कि बड़ा एक थियोरेटिकल और बड़ा गंभीर किस्म की गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन ज़रमीने ने बहुत अच्छी बात की कि क्यों ना हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको डिस्कस करें, क्योंकि वही एक्सपीरियंसेस जो हैं ये बहुत टैंजिबल होते हैं. तो सबसे पहला ज़रमीने जो मेरा मेमोरी है रीडिंग के उस पे, वो किताबें हैं जो मेरे वालिद साहब लेकर आते थे. और वो किताबें जो हैं वो छोटी अंग्रेजी की किताबें होती थी. लेनन बच्चों की बुक्स होती थी, लेकिन उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर था वो लेनन होते थे. उसके बाद जो मेमोरी आई है वो मेरे स्कूल की है, जिसके अंदर हम, और मेरा स्कूल, आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव स्टडीड इन पीस स्कूल इन कराची. हमने ऐसी किताबें पढ़ी जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी या मौलवी अब्दुल हक. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसी किताबें अब तक और स्कूलों में अगर पढ़ाई जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ाई जा रही तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड फील करती हूँ, क्योंकि जो डाइवर्सिटी हमने देखी, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर हो चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो, और जो हमें उससे इन्फ्लुएंसेस जो जैसे इन्होंने हमें इन्फ्लुएंस किया. सो वी रियली थिंक दैट वी आर हू वी आर बिकॉज ऑफ दोज इन्फ्लुएंसेस. वो पढ़ के जो है हमें वो इन्फ्लुएंसेस मिले और हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है, और जो हम कर रहे हैं आज वो उसी के बेसिस पे कर रहे हैं. और आज जबकि मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो वो एक फास्ट पेस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, और बहुत अच्छी चीजें भी हैं और कुछ नॉट सो गुड चीजें भी हैं. हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल, अब वो फोर्टनाइट खेलते हैं, तो फोर्टनाइट के अंदर वो
کبھی ایک ایسا فگر بن جاتے ہیں ود ریبٹ ایئرز, اور دے کین یو نو ہیو این ایواتار ہو از اے وومن. تو یہ جو رولز اب آئے ہیں, یہ آپ کتابوں میں بھی آپ دے آر سیپنگ ان لٹریچر ایز ویل, جو کہ پہلے نہیں تھی. اگر آپ لٹریچر کو آپ پہلے دیکھیں تو اس کے اندر یہ چیز نہیں تھا, اور وہی چیزیں ہماری کلچر کو بہت امپیکٹ کیا ہے, ہمارے پرسیپشن کو بہت امپیکٹ کیا ہے. تو زرمینہ, آپ کا کیا خیال ہے اس موضوع کے اوپر؟ اتنے سارے خیال ہیں کہ میں لکھ رہی ہوں کہ میں جو ہے اس کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں. جو آپ نے اپنے, میرے خیال میں وہیں سے بات شروع کرتے ہیں, بچوں سے. جوائے آف اردو تو شروع ہی ہوا تھا, میں نے شروع جب کیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا, کیونکہ مجھے یہی دقت محسوس ہو رہی تھی اور یہی مسئلہ نظر آ رہا تھا کہ مجھے وہ کتابیں نہیں نظر آ رہی تھیں, وہ کتابیں نہیں مل رہی تھیں جس قسم کی ایک بچہ, جو کہ ان دنوں میں ہم رشیا میں تھے, کہ جو انٹرنیشنل اسکولز میں پڑھ رہا ہے, تو آپ کو بڑا سینسیٹیو ہونا ہوتا ہے کہ کس قسم کی کہانیاں بچے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر رنگت, جلد کی رنگت, ریس یعنی مذہب. جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو بہت سے ٹروپس جن کو کہتے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ یو ٹیک دم فار گرانٹیڈ. آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو مذاق ہے, موٹی ہے, یا کوئی ہکلا رہا ہے تو اس کے اوپر یہ مذاق. These are not considered to be comedic devices anymore in many other, most of the developed world or in international school. کہ اگر کسی کی, اگر کوئی اسٹیمر ہے, ہکلا رہا ہے, تو یہ اب مذاق نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی موٹا ہے, پتلا ہے, گنجا ہے, فلانا ہے, تو فزیکل باڈی شیمنگ جو ہے یہ اب اٹس ان ایکسیپٹیبل. اب کیا کیا جائے, یہ کہنا کہ لڑکیوں کا مذاق اڑانا, یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں, واٹس ایپ پہ آپ کو وائف جوکس مل رہے ہوتے ہیں, اٹس جسٹ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لوگ کس طرح سمجھائیں کہ بھئی باقی دنیا میں دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, اب یہ نہیں ہے. آپ کو اسپیشلی #BLM کے وقت, جب ہم دنیا بھر میں انیکوالٹی کو دیکھ رہے ہیں اور ان سب چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں, اور انکلوسیوٹی کی بات ہر جگہ چل رہی ہے, تو آپ کس قسم کی بچوں کی کتابیں ان کے لیے لے کے آئیں؟ مجھے نہیں ملتی تھی. تو پھر ایک دن بالکل پریشان ہو کے, تنگ آ کے کچھ میں پڑھ رہی تھی, جو کہ کافی عجیب و غریب سی چیز تھی, لیکن شکر ہے بچہ تب تک سو گیا تھا. اور میں نے کہا کہ میں نے پڑھا کیا ہے, اور میں اس وقت بالکل تنگ ہو کے آ کے, اور میں نے اپنا کمپیوٹر کھولا, اور بس یہ منہ سے ایک بات نکل گئی, اور اتنا اس کا اوور-ویلمنگ رسپانس تھا کہ میں نے کہا کہ میرا بکٹ لسٹ ہے کہ میں ایک جوائے آف اردو ہونا چاہیے. اور میں نے نام بھی اسی وقت لکھ دیا کہ بھئی جوائے, دس از ان نیئرلی 8 years ago now. تو اتنا لوگوں نے پھر اس کو سراہا, اس آئیڈیا کو, اور کہا کہ نہیں واقعی ہمیں بھی بہت مسئلہ ہو رہا ہے. اور تو آئیڈیا یہ پہلے دن سے یہی تھا کہ کچھ ایسا ہو جس میں بچوں کو پڑھنے سے لگاؤ, اردو سے لگاؤ, اور جس طریقے سے ان کو آپ کو سکھائیں یا پڑھائیں بچوں کی کہانیاں, ان میں انکلوسیوٹی, شمولیت ہونی چاہیے. تو یہاں سے یہ بات شروع ہوئی. اب آپ نے یہ کہا کہ آپ ایک اتنی اچھی, آپ کی جو میرے بہت سے اچھے جاننے والے ہیں جو PCJ اسکول میں تھے, اور ماشاءاللہ سے ان کی نالج میں مطلب رش کرتی ہوں کہ واہ. میرا بالکل اپوزٹ ہے, میں نے ایزی اردو پڑھی تھی, اور بالکل اور اس محرومیت کا احساس باہر جا کے ہوا کہ بھئی آپ رشین لٹریچر پڑھ رہے ہیں, فرینچ لٹریچر پڑھ رہے ہیں, اپنے لٹریچر کا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے, اور آپ کافی بے وقوف اس وقت فیل کرتے ہیں کہ بھئی میں تو کافی ان انٹیلیجنٹ لگتی تھی اپنے آپ کو اس وقت سمجھتی ہے. تو اس میں لیکن ہماری فالٹ نہیں تھی, تو کہاں سے آپ شروع کریں. تو میں نے پھر یہ جب ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمیں بچوں کی کہانیاں ہمیں خود
جو ہے وہ کرنی پڑیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہیں اور بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اور بہت کام کی ضرورت ہے. تو وہاں سے یہ آئیڈیا شروع ہوا. میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے کہا کہ فورٹ نائٹ بچے اب کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس میں وہ لڑکا بھی بن سکتے ہیں, لڑکی بھی بن سکتے ہیں, ان کی ہر قسم کی. تو باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے بہت ریگولرلی, پنک شرٹ ڈے, اینٹی بلینگ کے خلاف. اور میرا بچہ مجھے اکثر یہ کہتا تھا کہ تو لڑکے بھی پنک پہن سکتے, لڑکے کچھ بھی کلر پہن سکتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رنگ اس کا ہے. وہ یہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, یہ بہت ان چیزوں کے بارے میں ان کو آگاہ کیا گیا ہے اور یہ بہت ایکسیپٹنگ ہے. ان کے اندر میرے خیال میں بہت, میرے دل میں تو بہت ہوپ اور بہت مجھے آگے فیوچر کا جب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ بچے جو ہیں دے ویری اویئر. اوکے, تو بچے جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ بچے جو ہیں وہ آج کل کے, اینڈ آئی اگری ود یو کہ دے آر امبریسنگ ڈائیورسٹی لائک وی نیور ڈیڈ ان آر وین وی ور, ان کی عمر کے جب ہم تھے. تو ہمارے پرسیپشن جو ہے, چاہے ہم کتنا بھی کہہ دیں کہ نہیں ہم بہت ہی فری تھنکنگ لبرل پرسیپشن سے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب میں کمپیئر کرتی ہوں ان کے ساتھ تو دیر از اے ہیوج ڈفرنس. اور اس میں شاید ہمارا بھی کچھ ہاتھ ہو, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے بچے کے لیے پنک شرٹ لائی تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ کیوں پہنا رہی, اور میں بھی ان سے ہی کہتی تھی کہ بھائی کلر امپورٹنٹ نہیں ہے, وائی ڈو وی نیڈ ٹو بی so politically correct about these things. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر آپ کے وہ ہونے چاہیے. سوری, لیکن اب تو politically correct is that you don't call it for girls or boys. Exactly. So I agree with you کہ بچے جو ہیں وہ اب ڈائیورسٹی کو زیادہ امبریس کر رہے ہیں. رائٹ, بالکل. جب اپنے بیٹے کو میں پڑھ کے سناتی تھی تو کچھ ان کی پسندیدہ کچھ کتابیں ایسی تھیں کہ میں پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ کیسی ہیں. بھئی ہم جو بچپن میں پڑھتے تھے جیسے اینٹ بلائٹن ہو گئی تو میں وہ لے کے آتی ہوں, اب وہ مجھے ملے نہ, کچھ چند مل گئی لیکن بہت سی جو مجھے یاد ہے کہ مجھے بہت پسند تھی وہ مل ہی نہیں رہی. خیر میں نے جا کے کوئی اپنے اسٹور وور میں, اور میں نے جو اپنے نیسز نیفیوز کو دی تھی تو ان سے جا کے پھر میں نے کہا کہ بھئی مجھے ان میں سے کچھ دو, میں اس کو پڑھ کے سناؤں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیوں ری پبلش نہیں ہوتی. ناٹ آل دا چائلڈہڈ اسٹوریز ہیو ایجڈ ویل. یعنی کہ جو کہانیاں ہمیں بچپن میں بہت اچھی لگتی تھیں اور لیکن وہ اب آج کل کے زمانے کے لیے وہ کچھ تھوڑی سی عجیب, یہی بچے ان کو تھوڑا سا عجیب سمجھتے ہیں, اس لیے وہ پبلش اگر پھر سے کریں گے تو ان کو تھوڑا سا ری رائٹ کرنا پڑے گا. اور ان میں 2 ایگزامپلس ہیں. ایک ہے 5 فائنڈ آؤٹرز, اور اس میں ایک لڑکا ہے جس کو فیٹی کہتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ موٹا ہے. تو اب یہ باڈی شیمنگ ہو گئی تو یہ بھی درست نہیں ہے, لیکن اس میں زینوفوبیا یعنی کہ اسٹرینجر سے یا جو فارنرز ہیں ان سسپیشس ہونا, یہ چیزیں جو ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی کچھ ایسے تھوڑے بہت ریسسٹ سے انڈر ٹونز آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں وہ بہت اچھی کتابیں ہیں اور بہت مزیدار کہانی ہے, لیکن ان کو تھوڑی سی ان کو ٹویک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری کتاب جو کہ پبلش بھی ہو رہی ہے اور میرے خیال میں ٹیلی ویژن کی سیریز بھی بنی تھی کچھ 20 سال پہلے, وہ تھی فیمس 5, یہی اینٹ بلائٹن کی انگریزی میں. اس میں ایک طرح سے وہ گراؤنڈ بریکنگ اس زمانے میں تھی بیکاز انہوں نے دکھایا کہ ایک لڑکی ہے, اس کا نام ہے جارجینا, لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے جارج بولو کیونکہ وہ لڑکوں کی اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں.
تو یہ ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ دیکھو یہ لڑکی ہے, یہ سب وہ چیزیں کرتی ہے جو سارے لڑکے کرتے ہیں کتابوں میں, اور لڑکیاں نہیں کرتی. اس زمانے میں یہ بات ہمیں اچھی لگتی تھی. اور آج کل کے بچے یہ کہتے ہیں کہ why are they making a big deal out of it؟ ان کو تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے اب کہ اس کو کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے, اس کو اپنے بال کاٹنے کی ضرورت تو نہیں ہے, اگر لڑکا بننے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ جانا چاہتی ہے ہائیک پر یا بوٹنگ کرنا چاہتی ہے یا لمبی سائیکلنگ پہ جانا چاہتی ہے یا کچھ, تو یہ انگلینڈ میں میرے خیال میں 40s یا جسٹ رائٹ آفٹر پوسٹ وار راؤنڈ, جب بھی 1940s کا تھا, ایک اب کون سا دور تھا جس میں لکھی گئی تھی, تو اس وقت یہ شاید بہت فارورڈ تھنکنگ تھی, لیکن اب یہ ہمیں ان بچوں کو یہ عجیب لگتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی شمولیت چیزوں میں کیوں نہیں ہونی چاہیے, آف کورس ہونی چاہیے, اس کے بارے میں اتنی بات چیت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں. تو یہ باتیں میں نے نوٹس نہیں کی, لیکن میرے بیٹے نے یہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑا سا آڈ نہیں آپ کو لگ رہا. تب مجھے خیال آیا کہ یہ نئی جنریشن جو ہے, ان کا جو کانسیپٹ ہے اور جتنا ان کا ایکسپوجر ہے وہ بہت مختلف ہے ہم سے. اچھا, اس سے مجھے ایک اور چیز یاد آتی ہے, بلکہ میں کتاب بھی میں نے رکھی تھی اپنے بیٹے کی, مائیکل مورپوگو بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں. یہ تو ہے ایلیفینٹ ان دا گارڈن, اس کے اسکول کی ہے, نام بھی اس کا پرانی اس کی ہے. اس کی مائیکل مورپوگو کی ایک اور کتاب ان کی کورس میں تھی, وچ از دا ریک آف زینزبار, اور اس کے اندر جو پروٹیگنسٹ ہے, لڑکی بچی جو ہے, اینڈ شی وانٹس ٹو گو سیل, مطلب فشنگ کے لیے جانا چاہتی ہے یا اپنے والد کے ساتھ وہ جانا چاہتی ہے, مطلب اس قسم کا اس کے اندر شروع میں دکھایا ہے, اینڈ شی از ناٹ الاؤڈ ٹو گو. تو جب میں نے بھی اپنے بچوں سے ڈسکس کیا تو ان کو بھی تھوڑا یہ بات سمجھنے میں دیر لگی کہ کہ اس کو منع کیوں کر رہے ہیں. وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے تھے کہ وہ ایک لڑکی ہے اور یہ اٹس اے مینز جاب, اٹس اے بوائز جاب ٹو گو آؤٹ اینڈ اپنا فشنگ کرنے جائے. وہ اس کا بیسکلی اس کے والد جو تھے, ہی واز اے فشرمین, so this was like a man's job or a boy's job to go out اور وہاں پہ اپنا کام کریں. تو یہ بات اب جو ہے وہ ان کو, ان کی comprehension جو ہے وہ, مطلب they cannot conceive this notion that a girl can actually is unable to go outside because she's a girl. تو I agree with you کہ یہ بڑا interesting, کیونکہ ہم اگر پڑھ رہے ہوتے تو ہم اپنے زمانے میں پڑھ رہے ہوتے تو ہمارے لیے, اور جارج کی جو بات کر رہی ہیں فیمس 5 میں, کیونکہ آئی لوڈ ون آف مائی فیوریٹ سیریز واز فیمس 5, تو اس کے اندر بہت میں اس سے وہ بھی کرتی تھی, مطلب آئی لکڈ اپ ٹو جارج بیکاز آئی ہیڈ بوائے کٹ, اور مجھے لوگ ٹام بوائے کہتے تھے جو اس زمانے میں, اچھا یہ تو ٹام بوائے ہے, تو اس کو لکھنے کا شوق ہے, تو جو ہے یہ ٹام بوائے ہے, اور یہ کہ اپنا باربی سے نہیں کھیلتی ہے. تو وہ جینڈر اسٹیریوٹائپنگ بہت تھی اور وہ کتابوں کے اندر بھی نظر آتی تھی. سو کمنگ ٹو لٹریچر جو کہ بچوں کے لیے پاکستان میں لکھا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تو ہم گلوبل پرسپیکٹیو ہم انگلش لٹریچر کے بارے میں کر رہے تھے, تو اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اردو کے اندر, اردو زبان میں کیا کام ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے بھی جب اسکول میں بھی پڑھا تو ہم نے کافی گمبھیر کتابیں پڑھی اور بچوں کی نونہال اور اس کے رسالے تھے, مگر اس زمانے اور اس زمانے میں کیا فرق ہے, اس زمانے میں کتنا کام ہوا اور اس زمانے میں کیا کام ہو رہا ہے اردو کے اندر بچوں کے لیے کتابیں جو لکھی جائیں. ایک نام تو ایک دم سے دماغ میں آتا ہے اور وہ ہے صوفی تبسم, ٹوٹ بٹوٹ. اور پچھلے دنوں ہم نے سلیمہ ہاشمی کے ساتھ اور ارشد محمود صاحب کے ساتھ ایک سیشن کیا تھا
جوائے آف اردو میں، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب اسلم اظہر آئے پی ٹی وی کے ڈائریکٹر، تو انہوں نے شعیب ہاشمی کو کہا کہ آپ جو مرضی ہے کوئی پروگرام کرنا چاہیں. تو شعیب ہاشمی نے اس وقت کہا کہ میں بچوں کا پروگرام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کو اس وقت احساس تھا کہ وہ ایک اس زمانے کا ڈیجیٹل میڈیم تھا اور وہ کتنا ضروری ہے بچوں تک پہنچنے کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کی پروگرامنگ ہونی چاہیے، اور انہوں نے پھر اکڑ بکڑ جو ہے وہ پروگرام شروع کیا. تو اس کے اندر بہت سے لوگوں کو شروعات ملی. اللہ بخشے فاروق قیصر صاحب، انکل سرگم، انہوں نے اپنی پپیٹری کی شروعات وہاں سے کی. ارشد محمود صاحب وہ گانے بھی لکھتے تھے، ارشد محمود صاحب دھنیں بناتے تھے. بہت سے لوگوں کو وہاں سے انہوں نے شروع کیا. تو انہوں نے اس پروگرام میں میڈم ہاشمی نے بہت ہی اچھی اور مزیدار اینیکڈوٹس ہمیں بتائیں اور کہانیاں سنائیں. انہوں نے بتایا کہ جو اور انہوں نے ریسائٹ بھی کیے، وہ ان کو ابھی تک یاد ہیں وہ چند نظمیں ٹوٹ بٹوٹ والی کہ جو صوفی تبسم لکھتے تھے اور وہ بچوں کو کتنی پسند آتی تھی. تو یہ بھی استعمال ہوتی تھی ٹی وی پہ. تو اس کے بعد اس لیول کا میرے خیال میں جو باڈی آف ورک ہے، وی آر ٹرائنگ کہ اس کو ہم کریٹ کریں. ابھی تک بہت سے اچھے لکھنے والے آئے ہیں. صوفی تبسم صاحب میرے خیال میں، اور ایک دو اور میں سے بالکل دماغ سے نام نکل گیا ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ نام نہیں دماغ میں آئے. ہاں، مشرف علی فاروقی صاحب کی کتابیں بہت معیار کی ہیں. انہوں نے ٹرانسلیشنز بھی بڑی اچھی کی ہیں، اور انہوں نے بلکہ اپنی ہی ایک کہانی مچھندر سنگھ کی مونچھیں، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور دونوں زبانوں میں وہ اتنی ہی مزیدار ہے. تو ہی از این امیزنگلی ٹیلنٹڈ رائٹر. تو آئی ہوپ کہ وہ اور لکھیں. اور بھی بہت سے رائٹرز ہیں، پبلشنگ ہاؤسز ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ جیسے جیسے کام بڑھتا جائے گا تو اور نئے صوفی تبسمز بھی نکلیں گے. اور یہ رائٹرز تو ہمارے ہیں ہی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انکلوسیوٹی جو ہے وہ صرف لڑکیوں کی شمولیت کی بات نہیں ہوتی. میرے خیال میں ایک اور بہت ضروری چیز ہے جو ہمیں دیکھنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ جلد کا رنگ، مذاہب، یعنی کہ فیتھ، تو وہ جو ٹالرنس یعنی کہ برداشت، اور انکلوسیوٹی یعنی کہ ہر قسم کے لوگوں کی شمولیت، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے تو موقف میں ہے. جوائے آف اردو جب شروع ہوا تو ہم نے ایک لسٹ بنانا شروع کی، کیوریٹڈ لسٹ جس کو ہم کہتے تھے، جس میں مجھ جیسے لوگ جنہوں نے اردو نہیں پڑھی تو وہ آ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہمیں ایک کوئی لسٹ دے دیں آپ جو کہ بگنر، انٹرمیڈیٹ، ایڈوانس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس میں معیاری کتابیں ہیں. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم، ہم جب جاتے ہیں تو ایک اتنی ساری کتابوں میں ہم کیسے چنیں. تو وہ میرا اصل میں مسئلہ تھا. تو میں اپنے آپ کو ایک اپنی ہی آڈینس سمجھتی ہوں کہ مجھے اگر یہ دقت ہوئی اور لوگوں کو بھی ہوگی، تو ہم ایک کیوریٹڈ لسٹ بناتے ہیں. تو میں تو کوئی اردو دان نہیں ہوں، لیکن کیونکہ آئی ایم دی آڈینس فار جوائے آف اردو، ایز اے پیرنٹ، ایز اے پرسن لرننگ ہو ہیزنٹ اسٹڈیڈ اٹ، اینڈ فار مائی چائلڈ، تو مجھے پتا ہے کہ میں کیا ڈھونڈ رہی ہوں. تو مجھے جب میں بہت سارے اچھے لوگوں کو اپنے ارد گرد چن کے اور ان کو کہا کہ آپ ہمیں ایڈوائس دیں. انہوں نے ہمیں یہ بہت ہی اچھی ایک کیوریٹڈ لسٹ تیار کی، جو کہ اٹس اسٹل اے ورک ان پروگریس. اس میں ہم چیزیں ایڈ کرتے رہتے ہیں. پھر میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا جو عام، جیسے کالج کی لڑکیاں وغیرہ اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ بھائی سب سے بیسٹ سیلنگ کتاب کیا ہے پاکستان میں اردو میں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو بیسٹ سیلنگ کتاب ہے اس کی انگریزی بھی ٹرانسلیشن ہے، اور وہ ایک فینومینلی سکسیسفل رائٹر ہیں. تو میں نے لکھ دیا نام
ہمارے جتنے ایکڈیمکس، اسکالرز اور بڑے نام تھے، جو ہمارے ادیب اور شعراء ہمارے ایڈوائزرز تھے، جو بڑے بڑے تعلیم کے ادارے اور تعلیم کے شعبے میں بڑے نام ہیں جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں، انہوں نے یہ دیکھ کے انہوں نے کہا کہ زمینہ یہ آپ نے کیا ایڈ کر دیا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے جو لوگ کہہ رہے تھے میں لکھ رہی ہوں. انہوں نے کہا یہ تو آپ نکالیے، یہ تو آپ کیسے لکھ سکتی ہیں اس کے اندر؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو سب سے زیادہ بیسٹ سیلنگ ہو وہ بہت معیاری بھی ہوگی، اور یہ انگریزی میں بھی اور ہر زبان میں یہ بات سچ ہے کہ چاہے کوئی چیز بیسٹ سیلنگ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت اچھی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کتنی زیادہ اس میں ڈسکرمنیشن ہے اور ایک سیکٹیرین بائس ہے. تو میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، کہ بہتر آپ نہ پڑھیں اور اس کو نکال دیں. تو وہ ہم نے ویسے ہم لوگ کوئی نہ پولیٹیکل، نہ مذہبی، نہ کوئی بھی سٹانس ہم نہیں لیتے. ہماری ایز لانگ ایز کہ اردو ہے، اچھی اردو ہے، ہم ایڈ کرتے ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ صرف کانٹینٹ نہیں، بلکہ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اٹس ناٹ ایون ویری گڈ لٹریچر. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو بہت اچھا ادب ہے یہ، اٹس ناٹ ایون ویری گڈ، دس از ناٹ دی ایکسپوجر. ہاں رومانٹک کہانی ہے لڑکی، مطلب ٹھیک ہے، لیکن اس کا ضروری اس کا مقصد نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت اچھی ہے. تو یہ آپ اچھا. تو پھر یہ بھی احساس ہوا کہ جو ہم اپنی کتابیں جب لکھیں گے اور لکھ رہے ہیں، جو پروڈکشن میں ہماری جب ہم ان کو پبلش ہوں گی، تو اس میں یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر مذہب کے، ہر خطے کے لوگ ہونے چاہیے. بچے جو باہر نہیں رہتے، جو ہر رنگت کے اور ہر مذہب کے بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، تو وہ بھی برداشت ان کو کیسے آئے؟ ان کو ہم کہتے ہیں اسلام از اے ریلیجن آف پیس اور بڑی ٹالرنٹ ریلیجن ہے. تو ہم ان کو کس طرح سے یہ سکھائیں کہ آپ کی ایک ٹالرنٹ ریلیجن ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جو بھی ججمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیجئے، اور آپ نے اس طرح سب لوگوں کو معاف کرنا ہے جس طرح یہ ارحم الراحمین آپ کو ایک دن معاف کرے گا. تو لاسٹلی میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس اس بات کا ہوا کہ میری جتنی بھی میرے کانوینٹ اسکول تھا، اس میں جتنی بھی غیر مسلمان لڑکیاں تھیں، پارسی ہندو بھی تھیں، پارسی تھیں، کرسچن تھیں کراچی میں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت پاکستان میں مقیم نہیں ہے، سب باہر ہیں. تو لیکن ایک چیز جس کو سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی وہ یہ کہ وہ جوائے آف اردو کو فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم باہر ہیں لیکن ہمیں اپنی بچپن کی زبان یاد آتی ہے، ہمیں پاکستان یاد آتا ہے. اب مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کے. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے فلیگ میں، ہمارے پرچم میں سفید بھی ہے. وہ بہت سا باہر چلا گیا ہے لیکن ہے تو صحیح. تو جب ہم کتابیں لکھیں، جب ہم کہانیاں لکھیں، تو جو سفید ہمارے پرچم میں ہے اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میں اس چیز میں ایک دو پوائنٹس اور ایڈ کروں گی، اور ہم سم اپ کرتے ہیں اسی پوائنٹ کے اوپر، کیونکہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میرے خیال میں ریپرزنٹیشن، کیونکہ جتنا بھی میں نے انانکھے پہ کام کیا ہے اس کے اندر ہم جب انکلوژن، شمولیت کی بات کرتے ہیں، اور نہ صرف لڑکیوں کی، ہر کسی کی، کاسٹ، کلر، کریڈ، ایتھنیسٹی، ہر چیز کو ریپرزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ لکھائی کے اندر بھی میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پبلشرز، لٹریری ارینا کے اندر ہم ان لوگوں کو امبریس کریں اور ان کو اپرچونٹی دیں، ان کو ایکسس دیں. کیونکہ جب تک ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی کتابوں کی لکھائی کے اندر ان لوگوں کی، تو اس وقت تک ہم جو ہے پراپرلی شمولیت کی بات
نہیں کر پائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نہیں میں تو بالکل متفق ہوں. آپ نے بالکل صحیح, آپ نے میری ذرا لمبی بات تھی, آپ نے اس کو بہت بیوٹیفلی سمڈ اٹ اپ, بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو ایک نٹشل میں کہہ دیا جو میں کہنا اصل میں چاہ رہی تھی. اور بالکل یہی بات ہے کہ جیسے آپ نے لڑکیوں کی, آپ کے پلیٹ فارم پہ لڑکیاں آتی ہیں اور سیکھتی ہیں, ان کو ایک ٹریننگ ان کی ہوتی ہے, آپ نے پورا ایک اتنا بڑا فیسٹیول کیا, اور وہ لڑکیوں ویمن ان لٹریچر, کیونکہ اکثر آپ لٹریچر فیسٹیولز دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت ہی ایک مائنیوٹ سی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یس آف کورس زیادہ آدمی میل آتھرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں جو پبلش ہوتے ہیں, اس کی ایک سسٹمک ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ جب ایک لڑکا یا آدمی لے کے جاتا ہے ایز اپوز ٹو اے وومن, تو بہت سے لوگوں نے اپنے نام, ایون ان دا پاسٹ ایون ناؤ, انہوں نے اپنے جے کے رولنگ نے اپنا نام جو تھا وہ فیمیل, اس نے انیشلز استعمال کیے تھے, تو ہیری پاٹر اتنی مقبول ہوئی. تو اس کے اوپر تو بہت سی اسٹڈیز اور سائیکولوجیکل اور مارکیٹنگ اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ اگر انہوں نے اپنا پورا نام انہوں نے لکھا, اگر لڑکی والا نام لکھتی وہ اور انیشلز نہ ہوتے, تو شاید اتنی یہ کتابیں انیشلی اتنی مقبول نہ ہوتی. ہاں ان کی کہانی اتنی اچھی ہے کہ شاید وہ آگے جا کے ہو جاتی, لیکن جس طرح سے ان کا آرک بڑھا تھا, اس کا شیپ اس آرک کا, اس پروگریس کا, اس سکسیس کا نہ ہوتا. تو یہ بات جو ہے جو آپ نے کی کہ عورتوں کا پورا فیسٹیول آپ نے کیا, جس میں women in literature, whether they are writers, whether they are publishers, whether they have digital platforms, translators, etc. اور ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیا, وہ میرے خیال میں ایک اتنی گراؤنڈ بریکنگ چیز تھی, اتنی اور اتنی پتے کی چیز, because even somebody in the field, I didn't know so many things. اور اگر مجھے نہیں پتا, اور حالانکہ میں اتنی کیئرفل ہوں, تو آپ یہ امیجن کریں کہ جو آپ کا your lay person who is just going out and buying books or trying to find out کہ جی لٹریچر میں, ادب میں آج کل کیا ہو رہا ہے, ان کو کیسے معلوم ہوگا. تو یہ میرے خیال میں آج کل ہم اپنی کوشش ہی جاری رکھ سکتے ہیں through your digital platform, through our digital platform, through our publishing efforts. لیکن the good news is that our children are educating us. آج کل کے بچے جو ہیں وہ اب مانگتے بھی ہیں, اور ہمیں ان کو معیاری کتابیں فراہم کرنی پڑیں گی, جن میں ہر قسم کے لوگوں کی, بچوں کی شمولیت میرے خیال میں ہونا بہت ضروری ہے. شکریہ زرمین. آئی تھنک دس واز اے ونڈرفل کنورزیشن, جو کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ختم کر سکتے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ کنٹینیوس کنورزیشن اباؤٹ دس ٹاپک, کیونکہ شمولیت ہونا, ریپرزینٹیشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. پرسنلی میں نے دیکھا ہے ہاؤ اٹ کین پروڈیوس میجک. ہماری انٹرنشپ پروگرام کے اندر دنیا بھر سے بچیاں, لڑکیاں اور خواتین مل کر کام کرتی ہیں ڈیجیٹل اسپیس میں, اور وہ ہر ریلیجن کی ہیں, ہر افریقہ سے ہیں, پاکستان سے ہیں, انڈیا سے ہیں. اینڈ وین دے کم ٹوگیدر دے دے گیٹ ٹو نو ایچ ادر, کلچرس کے بارے میں پتہ چلتے ہیں, اور ان کو ڈفرینسز نظر آتے ہیں, سملیرٹیز نظر آتی ہیں, اینڈ دے پروڈیوس میجک. وہی چیز آپ لکھائی میں بھی ہوتی ہے, وہی چیز ہر چیز کے اندر. یہ بہت ضروری ہے, اور ہمیں وسعت پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اس کو نہ ہی امبریس کریں, اس کو سیلیبریٹ کریں, اور اس کی فروغ میں شامل ہوں. تو شکریہ زرمین بہت بہت. اینڈ آئی ووڈ ٹیک دس اسپیشل مومنٹ ٹو تھینک چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول, دی آرگنائزرز, کہ انہوں نے اتنا اچھا فیسٹیول آرگنائز کیا, اسپیشلی گلگت بلتستان میں. اینڈ زرمین, I'll end my conversation here. I know you have a special place in your heart Gilgit Baltistan کے بارے میں, تو I'd like you to end this session. جی بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ
بیلا جی اور چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول پاکستان لرننگ فیسٹیول کی میں بہت مشکور ہوں سبین آپ کی کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, مجھے دعوت دی کہ یہ دیٹ وی ہیو دس کانورسیشن بیکاز وی آر گریٹ ایڈمائررز یس آف دا چلڈرنز لٹریچر فیسٹیول but for the first time being invited when it's being held in Gilgit-Baltistan, so it holds a very special place in my heart because iski jo sabse pehli marketing campaign thi Serena Hotels ki northern areas mein way back in 2009 2010 I did that, and one of the things was producing a song which was the very first time a video was shot in the northern areas that I produced. تو میرے لیے یہ بہت ایک اسپیشل جگہ ہے, اور میں اس کے اوپر میں نے بہت لکھا ہے, بہت کام کیا ہے, بہت ریسرچ کی ہے آرکیٹیکچر کی اس کے اوپر. تو میرے لیے یہ اور بھی زیادہ فخر کی بات ہے, اور کہ اس اسپیسیفک ایٹریشن آف دا لٹریچر فیسٹیول that this is our first appearance in it because it's in Gilgit. Thank you so much, Sabeen. Thank you so much. Thank you, Zarmeen. بہت مزہ آیا, اور انشاءاللہ اس ایسی گفتگو جاری رہیں گی. Thanks to Bela ji, thanks to CLF. So thank you everyone. Thank you. Enjoy the rest of the event.